जिंदगी और उसकी जो केमिस्ट्री है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जिंदगी और उसकी केमिस्ट्री को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसका जौहर क्या है, उसकी तरकीब क्या है, उसकी साख्त क्या है। क्योंकि जब तक इंसान ये इरफान व इदराक नहीं करता, ये तारुफ उसको नहीं होता, जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानता, मन आरफ नफ्सहू की स्टेज से वो आगे नहीं गुजरता, तो उसके ऊपर जो कायनात के अंदर मानवीयत फैली हुई है, जो मीनिंग्स हैं इस यूनिवर्स के, वो इंसान पे आश्कार नहीं होते। तो यही वजह है कि ये जो सारा सफ़र होता है इल्म का, रूहानियत का, ये जो एक दूसरे को हम इदराक देते हैं, शऊर बांटते हैं, या जितने भी नस्ल दर नस्ल ऐसा करने वाले मौजूद थे, वो दरअसल करते क्या है कि वो हमें हमारी अपनी ज़ात से आगाह करते हैं, हमें बताते हैं ताकि हमें अपना तारुफ हो जाए कि हम क्या हैं, किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या हमने यहाँ पे मुस्तकिल रहना है, या यहाँ पे इस दुनिया में हमारा पड़ाव जो है वो आर्जी है। और अगर यहाँ पे हमारा पड़ाव आर्जी है, एक कैलेंडर के ऊपर 60 साल, 70 साल, 50 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, इससे ज्यादा हम नहीं जी सकते। इससे पहले भी हमारी एक जिंदगी थी, इससे पहले भी हम कहीं थे, और इसके बाद भी हम कहीं जाएंगे। तो जब इंसान माजी, हाल और मुस्तकबिल के साथ अपनी जिंदगी का इदराक हासिल करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे राज आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। जो जिस कदर सोचने वाला होगा, जिस कदर तफक्कुर करने वाला होगा, उसी कदर उसके ऊपर ये जो असरार और रमूज हैं, ये जो भेद हैं, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे वो एक बात याद आई, किसी बुजुर्ग की, किसी हकीम की ये कही हुई बात मुझे उन्होंने समझाया था, और मैंने किसी दौर में फेसबुक पे लिखा भी था उसके ऊपर। तो वो जुमला जो है वो मेरे ज़हन में आया था कि अगर आप क्लिफ्टन कभी जाएं, या जो कराची वाले हैं, समुंदर की एक केमिस्ट्री है, उसकी एक साख्त है, उसकी एक कमियत है। तो वो समुंदर के किनारे खड़े होकर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा, वो जो बुजुर्ग थे और जिन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की, और फिर मैं भी वहीं चला गया उसी समुंदर के किनारे, तो उन्होंने देखा कि समुंदर की सतह पे तेल जो है वो तैर रहा है, पानी की सतह पे तेल तैर रहा है। तो उन्होंने समुंदर का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा, कहते हो कि मैं बड़ा आला ज़र्फ हूँ, मैं सब दरियाओं को, नदी नालों को, छप्पड़ों को अपने अंदर समो लेता हूँ, समेट लेता हूँ, एक जरा से चंद तेल के कतरे हैं और वो तुम अपने अंदर जज्ब नहीं कर सके, वो तुम अपने अंदर जज्ब नहीं कर सके। तो समुंदर उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराया, और उसने कहा कि बुजुर्गों, बात ये है, ये तेल है और मैं हूं पानी का बहुत बड़ा बहर। मेरी और इसकी केमिस्ट्री नहीं मिलती। जब तक मेरी किसी चीज के साथ केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, मैं उसे अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकूंगा। तो तेल की केमिस्ट्री जज्ब होने वाली नहीं है। वो कहते हैं, समुंदर ने उनको कहा, बुजुर्गों को, कि आप मेरे ऊपर आसमान से करोड़ों बादलों को हुक्म दें कि वो बरसना शुरू हो जाएं, तो मैं उन सब को अपने अंदर जज्ब कर लूंगा। क्योंकि पानी है, और पानी के साथ केमिस्ट्री मिलती है, और गूंगे दी रमज नु गूंगा जाने। तो जब तक हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती किसी के साथ, फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं होती, तब तक वहां पे जज्ब की कैफियत नहीं होती, वहां पे वो बेजोड़ ताल्लुकात जो हैं वो हमें नजर आते हैं। ये हमारे पूरे माशरे में, मैंने आपको इससे पहले भी एक सेशन में बताया था, हमारी केमिस्ट्री नहीं मिल रही। हमारे कोलो फेल में जब तजाद आ जाता है, तो दरअसल हमारी केमिस्ट्री के अंदर एक तजाद पैदा हो जाता है। यानी मेरा कोल तो कुछ हो, लेकिन मेरा अमल जो है वो इसकी नफी करता हो, ये एक दूसरे की जिद हो जाए, तो गोया मेरे कोल और फेल की केमिस्ट्री जो है वो नहीं मिलती। अब इसी तसव्वुर के साथ, यही सोचते सोचते मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो फिर ये कतरा कतरा कुल्ज़म जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अलामत है उस्ताद मोहतरम के यहाँ, तो इसका जो पहला है, गर कबूल उफ्तास, ये जो इसका बिल्कुल इब्तदाइया जिसको कह लें किताब का, तो मैंने कहा कि मैं, चलें, आपको पहले बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा ये पढ़ के सुना दूं, ताकि आप इसको सुन लें। कहीं आपको समझ नहीं आती, यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं। किसी शय को छोटा समझने के लिए जरूरी है कि उसे या दूर से देखा जाए या गरूर से देखा जाए, वरना अगर उसे करीब से देखा जाए, इज्जत से देखा जाए, तो वही शय अपने अंदर एक जहान रखती है। एक जर्रा बेमाया अपने अंदर सरमाया ग्रामाया रखता है। जर्रे का दिल चीरा गया तो कितने आफताब लरस गए। इसी तरह कतरे के अंदर वुसअत बेकरां है,
وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو کلزم ساز سمجھتا ہے، بلکہ کلزم نواز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے۔ ہر شے کی زندگی پانی سے ہے، اور پانی کی اساس قطرہ ہے۔ یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ اسی طرح کلزم خود کو قطروں کا خالق و مالک سمجھتا ہے۔ وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے، اور چاہے تو انہیں وصال کی عطا کے لیے روبرو حاضر کر لے۔ بہرحال یہ قطرے اور کلزم کا کھیل ہے۔ اصل اور اول کون ہے؟ وہ جسے موت نہیں آتی، وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکتی، وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جسے قابو کرنا، بس میں کرنا، اختیار میں لانا، مسخر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ کلزم اپنی تنہائیوں اور مستیوں میں حی و قیوم ہے، لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، وہ کلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، ورنہ اس کا ہونا ہی نہیں ہو سکتا۔ کلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت بات، واہ! کلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے۔ قطرے کی تنہائی اس کی موت ہے، کلزم سے دوری اس کی فنا ہے۔ کلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے، اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کہ نوک خار پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا۔ سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال قطرہ اگر وصال بحر سے محروم ہو تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجود جس ذات کا مرہون احسان ہے، اسی کے دم سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ نہیں تو نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وصال بحر حاصل کر لے تو بھی وہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر میں شامل ہو کر قطرہ تو نہیں رہے گا، سمندر بن جائے گا۔ ہزار بار بن جائے، وہ قطرہ نہیں رہے گا۔ وہ جو تھا نہ رہا، اب اور کیا بن گیا؟ سمندر نے قطرے کو ہم کنار کیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اسے وسعت بے کراں عطا کر دی، اس کا اصل اس پر آشکار کر دیا، اس پر ایسا حال طاری کیا، اس پر ایسا حال طاری کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں، مستقبل بھی ہے۔ اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے، اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے، لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا۔ اللہ اکبر! فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا، اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا۔ ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا، یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کلزم کا فیض ہے، وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عنایت فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی صحیح، کیوں نہ وہ منزل اور راستے میں گم ہو۔ بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہاں میں خسارہ پا گئے۔ خسارہ کیا ہے؟ نفع کیا ہے؟ یہ بہت لمبی بات ہے۔ چند روزہ زندگی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اصل کیا ہے، سود کیا ہے، نفع کیا ہے، ضرر کیا ہے، یعنی نقصان کیا ہے، ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم واقعی ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں؟ کب تک ہیں؟ اور کیوں ہیں؟ کیا قطرہ فنا سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، یا یہ فنا کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے؟ پھر وہ جو باقی سے واصل ہوئے ان کے بغیر کیا باقی کا وجود نہیں رہتا؟ سب کچھ سب کے بغیر رہ سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟
یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کے حصول کا سفر ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود گوشوں کی دریافت ایک عجب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اوراق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام کیا کیا جائے؟ نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود۔ اللہ اکبر! نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود۔ صاحبان فکر و نظر آتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کائنات جوں کی توں رہتی ہے، اس کے ایک گوشے کے کسی ایک حصے کا بھی بیان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ابھی نہ جانے کیا کیا ہے لکھنے والا۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم ہو جائیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے اس کی شان اور تسبیح جو اصل کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ یہ بیان ممکن ہی نہیں۔ حسن بیان عطا ہو جائے تو بھی حق بیان ممکن نہیں۔ سبحان اللہ! حسن بیان عطا ہو جائے تو بھی حق بیان ممکن نہیں۔ قطرہ اپنے اندر کلزم کا جلوہ دیکھے یا کلزم کے اندر جا کر اپنا جلوہ دیکھے، حقیقت حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ قطرہ قطرہ کلزم ہو جائے تو بھی کلزم بیان میں نہ آئے گا۔ ہزار مضامین لکھو، بات بیان ہی نہیں ہو پا رہی۔ ہزارہا لائبریریاں، علم کے چراغ، اخباروں کے کالم، مبلغین کی خیال آرائیاں، مشائخ کرام کی طریقتیں اور طور طریقے، سیاستدانوں کی تقریریں اور تحریریں اور کوششیں اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر جو حکمرانوں کے احکامات، بس حکم ہی حکم۔ یہ سب کوششیں ہیں حقیقت آشنائی کے انداز، اور پھر حقیقت بیان سے باہر، ہمیشہ ہی بیان سے باہر۔ وسعت بیان مل بھی جائے تو بھی بیان وسعت ممکن نہیں۔ بس صرف رونق ہے، صرف جلوہ ہے، دیکھنے والا منظر، غور والی بات، حاصل صرف فنا، صرف اور صرف فنا۔ میرے بعد کیا ہوگا؟ مجھ سے پہلے کیا تھا؟ میں اس کو نہیں مانتا، تجھے کون مانتا ہے؟ میں علم تک پہنچ گیا، جہالت سے کب جدا ہوئے ہو؟ میں سب کو فتح کر لوں گا، فتح کرنے کی خواہش ہی کو فتح کر لو۔ میں ہمیشہ رہوں گا، کس کے لیے؟ تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ میں کامیابی کا راز جانتا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے تھے وہ کہاں گئے؟ بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی معیار آخری ہے، نہ کوئی اسلوب تنہائی۔ لائبریری سے باہر بھی علم ہے اور علم سے باہر بھی علم ہے۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے ہیں۔ ہم خود دوسروں کی زد میں ہیں، دوسرے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں۔ کوئی معیار آخری نہیں، کوئی راز انتہائی نہیں۔ یہ سارا منظر موجود نظر کا مرہون ہے۔ آج کی کائنات ہی آج کے انسان کی ہے۔ کائنات انسان کی دسترس میں ابھی آیا چاہتی ہے، اور انسان کائنات کی گرفت میں آ بھی چکا ہے۔ قطرہ کلزم کے روبرو ہی نہیں، دو بدو بھی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس بات کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا۔ قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے محسن و مؤاخذ پر نظر رکھے، وہ اپنے محبوب، مونس اور غم گسار مالک سے رابطہ کرے، وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے، وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلزم کی لگن میں رہے۔ یہی اس کی ہستی کی اساس ہے۔ اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر جز ہی، ایک چھوٹا سا حصہ، اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے۔ وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے اور خود سے نا آشنا، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ سے اجنبی ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
علوم کی بہتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو کس نے اس جہان اجنبی میں نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے، اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلوا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو آنا کیا تھا؟ اللہ اکبر! اگر جانا ہی تھا تو آنا کیا تھا؟ یہی عجب بات ہے کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے۔ کرنے نہ ہوں تو سورج کا جلوہ کیا ہے؟ قدیم کا ذکر صرف حادث ہی کی زبان سے سنا گیا۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی تو تخلیق فرماتا ہے، اسی فانی سے محبت کرتا ہے، اسی کے خیال میں رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی ہی ہوگا۔ بہرحال کلزم کے جلوے کلزموں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔ خیال ایک وسیع کلزم ہے، صاحب خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہے۔ قطرہ قطرہ تقسیم ہونے کے بعد بھی کلزم تو کلزم ہی رہتا ہے، اس کی وسعتوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، یہ تسلیم کی بات ہے، ورنہ کہاں قطرہ اور کہاں کلزم۔ قطرے کا وجود عطائے کلزم ہے، اور کلزم کا وجود ماورائے قطرہ ہے۔ مصنف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی استاد محترم نے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس زبان سے چاہے بیان ہو جائے، جس قلم سے چاہے رقم ہو جائے۔ اس لیے ان مضامین کو خالق خیال کا احسان مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مقدمہ یعنی یہ انتصاب تھا پہلا۔ وہ چاہے تو صحرا سے چشمے پھوٹیں، وہ چاہے تو بنجر سیراب ہو جائے، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے، وہ چاہے تو انسان کو بیان کی دولت عطا ہو جائے، وہ چاہے تو معصیت مغفرت میں بدل جائے، وہ چاہے تو سرنگوں سرفراز ہو جائیں، وہ چاہے تو یہ کتاب اسی کے نام کر دی جائے، وہ چاہے تو یہ کتاب اسی کے نام کر دی جائے۔ قطرہ اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی بے مائگی کے علاوہ کلزم کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ بس اپنی تخلیق، اپنے خالق کے نام۔ یہ انتصاب ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے گا ذرا، بس اپنی تخلیق، اپنے خالق کے نام۔ تو بات کی تھی میں نے شروع میں کیمسٹری کی۔ ہماری کیمسٹری جب تک نہیں ملتی ہم جذب نہیں ہو سکتے۔ تو میں معاشرے کے بارے میں جب کبھی سوچتا ہوں، اور جس پہ ہم نے تمام سیشن بھی کیے، زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے کسی فیلڈ میں، کسی پروفیشنل فیلڈ میں، آپ کو اپنی اور اس فیلڈ کی کیمسٹری کے اندر ایک میچنگ کرنا ہوگی۔ اگر آپ کسی ایسے سفر پر روانہ ہو جائیں، کوئی ایسا مشغلہ اختیار کر لیں، کسی ایسے اسکل کی طرف آپ چل پڑیں گے جس کی کیمسٹری آپ کے ساتھ نہیں ملتی، تو آپ کے لیے بڑے مسائل ہوں گے۔ ایک تو آپ کی دلچسپی کا عنصر جو ہے اس کا فقدان ہو جائے گا، دلچسپی نہیں رہے گی آپ کو، کبھی سر درد کرے گا، کبھی آپ بور ہو جائیں گے، کبھی آپ کا دل کرے گا کہ یار باہر نکلوں، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔ لیکن جب آپ کی محبت یا دلچسپی کسی ہنر کے ساتھ، کسی پیشے کے ساتھ، کسی مشغلے کے ساتھ ہو جاتی ہے،
तो फिर आपकी नींद उड़ जाती है। मुझे किसी ने इनबॉक्स में मैसेज किया था कि सर मैं कैसे जाग सकता हूं। मैंने वहां भी जवाब दिया और मैं आपको बराह रास्त ये कहना चाहता हूं, आप अपनी केमिस्ट्री जो है वो देखें कि आपकी केमिस्ट्री क्या है, आप बेहतर क्या बन सकते हैं। नौजवान जो है वो अपने बारे में गौर करें, उन्हें क्या अच्छा लगता है। दाता गंज बख्श अपनी किताब जो कशफुल माजूब है उसमें 2 बातें करते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने फरमाया कि इंसान की जिंदगी के 2 मकासद हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। मैं आपको अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझ जाएंगे। एक बुनियादी मकसद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंसानों को पैदा किया वो बंदगी करें, इबादत करें मेरी। अब ये जो बंदगी है, इबादत का अंदाज है, ये किस किस तरीके से आगे बढ़ेगा। पायलट अपने अंदाज में बंदगी करता है, डॉक्टर अपने अंदाज में बंदगी करता है, इंजीनियर्स जो हैं वो अपने अंदाज में बंदगी करते हैं, कोई रंगों के साथ बंदगी करता है, कोई लफ्जों के साथ बंदगी करता है, किसी की ड्यूटी मस्जिद में लगी है, मुअज्जिन है, अज़ान देता है, कोई इमामत कराता है, कोई मोर्चे में बैठा हुआ सरहद पे कौम की हिफाजत के लिए रात भर जागता है। तो गोया बंदगी के मुख्तलिफ अंदाज हैं, लेकिन जिसकी जहां केमिस्ट्री मैच कर जाती है वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। ये दाता अली हजवेरी जो है गंज बख्श, वो फरमाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी के 2 मकासद हैं, एक प्राइमरी जिसका भी हमने जिक्र किया, और दूसरा होता है सेकेंडरी। और सेकेंडरी मकसद के लिए इंसान की जिंदगी में असबाब मुहैया किए जाते हैं, वो असबाब फराहम होते हैं, वो काम उसके लिए आसान कर दिया जाता है। जिन्होंने कशफुल माजूब पढ़ी है वो समझ सकते हैं कि मैं किस बात का हवाला दे रहा हूं। जो सेकेंडरी पर्पज है आपका, सानवी जो आपका मकसद है जिंदगी का, वो आप ये देखें आप कौन सा काम करते हुए ज्यादा आसानी महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात होता है ना, कोई किताब, मुझे याद है मैं कभी कोई मूवी देखने की कोशिश करूं तो पहले 5-10 मिनट में मुझे अंदाजा हो जाता है, पहले 5-10 मिनट में, कि ये मैंने मूवी देखनी है या नहीं देखनी। या बाज़ औक़ात कोई किताब पढ़ते हुए पहले 2-4 लफ्ज पढ़ के आप कहते हैं कि नहीं यार ये किताब मैंने नहीं पढ़नी। इसी तरीके से आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जिनसे 2 मिनट के बाद आप बोर हो जाते हैं, यार मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। तो आप महफिल के आदाब को मलहूज रखते हुए ये बात कर तो नहीं सकते, लेकिन आप खामोशी से उठ जाते हैं। लेकिन बाज बंदे, बाज रूहें, बाज हस्तियां ऐसी होती हैं कि आप कहते हैं कि वक्त थम जाए, वक्त की गर्दिश रुक जाए और हम इन्हीं के पास बैठे रहे, इन्हीं की बातें सुनते रहे। तो ये दरअसल आपकी एक केमिस्ट्री की मैचिंग हो रही होती है। जिस बंदे की केमिस्ट्री मैच कर जाती है रंगों के साथ, उसी को रंगों की समझ आएगी और वही रंगों के साथ आगे बढ़ सकता है। आप जितने दुनिया में इस वक्त अगर आप टॉप हस्तियां देखें, जो टॉप शख्सियात थी, कोई फिल्म इंडस्ट्री में चला गया या शोबिज़ में गया या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, या जिस हवाले से भी जिसने मुकाम हासिल किया, वो उसका सेकेंडरी पर्पस था जिंदगी का। सब मुखालफतें करने की कोशिश की गई। मैं एक दफा, मुझे याद है, अताउल ईसा खिलवी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था और मैं बड़े गौर से उनकी आंखों को देख रहा था। उनकी आंखों में उस वक्त वो एक नमी भी थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब ये शुरू हुआ शौक, तो जारी बात है वो ईसा खेल, आपको पता है, एक अच्छा खासा ट्राइब, तो वो खानदानी एक प्रेशर आया उनके ऊपर वालिद मोहतरम की तरफ से कि अच्छा खासा साडा खानदान है, तू की मरासियां लग काम शुरू कर देता है। तो अताउल ईसा खिलवी का जो एक वो पैशन उनके अंदर जो था, वो उसी को लेके आगे बढ़े। फिर उन्हें कराची जाना पड़ा और वो कहते हैं कि जब मेरी पहली कैसेट आई, वो दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, कुछ मेरे ख्याल में इसी तरह की थी, बहुत 90 की दिहाई में, 90 की दिहाई में। तो मकसद ये कहने का है कि जब आप अपनी जिंदगी की केमिस्ट्री को समझ जाते हैं, मन आरफ नफ्सहू, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आप बेहतर तौर पर आगे क्या कर सकते हैं। अब ये जो सारी तमहीद थी, इसको जोड़िएगा। अगर एक उस्ताद, जिसे हम उस्ताद कहते हैं, उसकी केमिस्ट्री ही नहीं उस्ताद वाली, उसकी केमिस्ट्री ही नहीं उस्ताद वाली, तो वो बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकेगा, वो डिस्कनेक्ट रहेगा। जब वो डिस्कनेक्ट रहेगा तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपनी जॉब करेगा, वो अपनी सिर्फ जॉब करेगा। वो बच्चों को वो जो सिलेबस है वो कवर करवा देगा, चूंकि इंतजामिया को भी यही शौक होता है कि सिलेबस पूरा करवाना है आपने, कॉपियों के ऊपर साइन होने नजर आने चाहिए। लेकिन जो उस्ताद का असल मुकाम था, उस्ताद का जो असल मुकाम था, जो उसका रूहानी चैप्टर था रूहानियत के साथ, वो कहीं दूर चला गया, चूंकि केमिस्ट्री नहीं मैच कर रही। लेकिन बहुत सारे हमें ऐसे असातिज़ा नजर आते हैं जो बच्चों की वाकई ही रूह की ट्रेनिंग करते हैं, जो उनकी रूह को उठाते हैं,
نبی پاک علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے، ایک حدیث کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے ابھی ریفرنس یاد نہیں، آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا اس کا ریفرنس۔ 3 قسم کے بتائی آپ نے باتیں کہ دنیا میں انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کو اوپر سے نیچے لے کے آتا ہے، جسم کا باپ، جیسے میرے والد محترم ہیں۔ ایک باپ وہ ہوتا ہے۔ دوسرا باپ وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہے، جو آپ کے فادر ان لا یا ساس سسر صاحب جو ہوتے ہیں، ایک باپ وہ ہے۔ تیسرا باپ وہ ہوتا ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کے اوپر لے کے جاتا ہے، آپ کی روح کو ٹرینڈ کرتا ہے، آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو عرفان و ادراک کی منازل طے کرتا ہے، آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو شعور کی منازل طے کرواتا ہے، شعور کے سفر پہ روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تیسری قسم ہے باپ کی، یہ افضل ترین ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی ایک یہ قول جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کا بھی مجھے حوالہ اس وقت یاد نہیں، کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں گویا اس کا غلام ہو گیا، اس کا بندہ بن گیا، محبت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان آپ کو آپ کے وجود سے، جو قطرے کو قطرے سے آشنا کرا دے، جو انسان کو اس کی اپنی پہچان کروا دے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ مذہب نے بڑے زبردست انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، اور تمام مذاہب کے اندر جتنے بھی ادیان آئے ہیں ان میں اساتذہ کا وہ مقام رکھا گیا۔ لیکن اگر کسی استاد کی، کسی بندے کی کیمسٹری ہی استاد والی نہیں، تو وہ طلباء کو یا طالبات کو وہ اس طریقے سے کنیکٹ نہیں کر سکے گا، وہ مربوط نہیں ہو سکیں گے۔ وہ سلیبس کور کروا سکتا ہے، اس کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بچوں کی شخصیت کے اندر تربیت کی کمی ہوگی وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، چونکہ تربیت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب کیمسٹری میچ کر دے گی۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، میں تو اپنی زندگی کو دیکھتا آیا ہوں، طلباء و طالبات کو اپنے وہ اساتذہ یاد رہتے ہیں جن کی کیمسٹری ان کے ساتھ میچ کر جاتی ہے۔ باقی جو استاد صرف کورس پورا کروانے والے ہوتے ہیں وہ ہماری یادداشت سے آہستہ آہستہ محو ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کی گواہی دیں گے، آپ اگر موڑ کے دیکھیں تو آپ کو بچپن سے کون سے اساتذہ یاد رہیں، بیشک انہوں نے کٹ لگائی ہو، لیکن اگر انہوں نے آپ کی روح کے اندر کوئی روشنی بھرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے دل کے آئینے کو انہوں نے صاف کیا ہے، آپ کو ایک ڈائریکشن دیا، ایک سمت دیا، وہ اساتذہ آپ کو یاد رہتے ہیں اور ساری زندگی وہ یاد رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر آپ کو یاد ہے، میں حوالے دیتا ہوں پرائمری کے، جو بہت چھوٹی عمر کے جو میرے اساتذہ تھے وہ مجھے زیادہ یاد ہے بنسبت جو اسکول کے میرے اساتذہ تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت میں نیا نیا دنیا میں آیا تھا، میں نے علم کا سفر شروع کیا۔ وہ جو پہلا کلمہ تھا، وہ الف انار بے بکری، جب میرے اندر ایک پیاس تھی، ایک محرومی تھی، میں بلینک سلیٹ تھا، تو وہ جو اساتذہ میٹرک پی ٹی سی تھے اس وقت، انہوں نے میرے اندر وہ جو شوق پیدا کیا علم حاصل کرنے کا، آگے بڑھنے کا، جنہوں نے میری تربیت کی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ قدم قدم پہ مجھے ان کا چہرہ یاد آتا ہے۔ تو کیمسٹری جب آپ کی میچ کر جاتی ہے طلباء و طالبات کے ساتھ تو آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا، کرنٹ فلو نہیں ہوگا، اور جب کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو فیض جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے۔ جیسے استاد محترم نے ایک جگہ پہ ان کا ایک قول بھی ہے کہ اگر آپ کو آج تک سچا مرشد نہیں ملا تو آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ کے اندر کوئی نقص ہے، آپ کے اندر کوئی نقص ہے۔ یعنی ایک بندہ کہے کہ نہیں جی مجھے تو کبھی کوئی ایسا وہ نہیں ملا، تو آپ کی تلاش میں کہیں کوئی سقم ہے۔ آپ اپنی کیمسٹری کے بارے میں غور کریں۔ اب ہمارے نظام کے اندر آ جاتے ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ تربیت کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ جو استاد کے بارے میں لفظ مشہور ہے، روحانی باپ، روحانی معمار، کیا اساتذہ واقعی اس مقام پر فائز ہوتے ہیں؟ اور جو نہیں ہوتے کیا انہیں استاد کہا جانا چاہیے؟ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جاتا، بچپن سے دیکھا جاتا کہ کون ایسا ہے جس کی کیمسٹری جو ہے وہ اس شعبے میں جائے گی۔ تو داتا علی حجویری کے قول کے مطابق جب تک آپ کا سیکنڈری پرپز استاد بننے والا نہیں ہے، آپ معمار قوم نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے دراصل تعلیم دی، تربیت کی، تزکیہ کیا۔
یہ ہمارے علماء کرام ہیں، پیران کرام ہیں، ہر جگہ پہ ہر گوشے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے جو بھولی بھٹکی انسانیت کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اب وہ ان کو کہتا ہے کہ جی بھائی آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ لیکن جب تک آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، اسلام آباد میں کئی دفعہ وہ اذانیں ہوتی ہیں، پرسوں ترسوں ایک اذان صبح کے وقت یہاں پہ شروع ہوئی، میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں بالکونی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنی خوبصورت سریلی آواز تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، تو میں محو ہو گیا اس آواز میں۔ اور میں مطلب کل اپنے کسی کولیگ کو، دوست کو یہاں پہ حسنین کو میں کہہ رہا تھا کہ یار وہ آواز، تو کہتا ہے سر میں نے بھی سنی ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کی کیمسٹری جو ہے وہ مؤذن کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، وہ اس طریقے سے اس کے دل سے وہ لفظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ آپ بے ساختہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آپ چل پڑتے ہیں اس آواز کے پیچھے پیچھے۔ تو مؤذن کی آواز کے اندر صداقت کا ہونا بھی بڑا ضروری تھا، مؤذن کی آواز کے اندر صداقت کا وہ معیار ہونا بھی بڑا ضروری تھا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے امام ہوتے ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس یہ جماعت کبھی ختم ہی نہ ہو، سجدہ اگر وہ کریں تو آپ بس سجدے میں رہیں۔ یہ کیمسٹری کی بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان جو ہے اس کے ساتھ آپ ہک کر جاتے ہیں، آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ لیکچر جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، یہ لیکچر شروع رہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں یار 5 منٹ بھی کیوں اوپر جائیں، نکلو باہر بھاگو۔ تو جب تک ہماری کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہم تیرتے رہتے ہیں تیل بن کر۔ تو ہمیں جذب ہونے کے لیے، طلباء و طالبات کو بھی جذب ہونے کے لیے اسی کیمسٹری کو سمجھنا ہوگا، علم والی کیمسٹری کو۔ اب یہاں پہ آ جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ استاد کو روحانی جب باپ کہا گیا تو روح کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، عرب کے دیگر لوگ بھی سوال کرتے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ بھی ہے، مجھے بھی ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد، کہ یسألونک عن الروح قل من امر ربی، کہ وہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دو یہ میرے اللہ کا امر ہے۔ یعنی روح کے بارے میں اسلام نے زیادہ اس میں ڈسکشن میں نہیں کی، چونکہ یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے۔ اس کا جلوہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے مشاہدے کے لیے آپ کو اپنے جسم کی قید سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر آپ جدید سائنس میں دیکھیں 21ویں صدی میں، تو تمام جو جدید ممالک ہیں جہاں پہ سائنس کا بڑا گوکا ہے، وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، انہیں آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ روح کیا ہے۔ تو جب روح کا پتہ نہیں چلتا جسم کی دنیا میں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی حقیقت سے، ماہیت سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سائنس کی مجبوری ہے نا، سائنس کو چاہیے زمین کے اوپر کو مشاہدہ۔ تو جب ایک چیز آپ کے مشاہدے کی گرفت میں ہی نہیں آتی تو آپ اس کو تجربے کی بھٹی سے کیسے گزاریں گے؟ تو بڑی مشینیں بنانے کی کوشش کی گئی، روح کیسے قبض ہوتی ہے، روح جاتی کہاں پہ ہے، کہاں پہ اس کا قیام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس حدود میں چلے جائیں، یا علم کے اس معیار پہ چلے جائیں، اس معیار پہ چلے جائیں جہاں آپ روح کی وہ بات کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو اساتذہ کو روحانی ماں باپ کا درجہ مل جاتا ہے۔ جب روح کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ایک اور طلب بات ہے طلبہ و طالبات کے لیے، جب روح ہماری زمینی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تو اساتذہ کو پھر روحانی ماں باپ کیوں کہا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا جو منصب ہے وہ دراصل اس زمین سے بلند تر منصب ہوتا ہے۔ عام جتنے بھی مناصب ہیں اس سے یہ بلند تر منصب کے اوپر فائز ہستی ہوتی ہے، جسے استاد کہا جاتا ہے، جس پہ اس سے پہلے میں نے سیشن کیا تھا کہ ہمارے معاشرے نے استاد کی عزت جو ہے وہ بالکل نیچے اس کا معیار چلا گیا۔ جب استاد کا معیار جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہر لحاظ سے، عزت کا بھی، اور اس کا جو سٹینڈرڈ تھا پروفیشنل، اس کا بھی معیار نیچے گر گیا، تو روح کا معیار گر گیا۔ اب چونکہ روحانی ماں باپ کا وہ مقام و مرتبہ ہی نہیں رہا، لہٰذا روحانی باتوں کا بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں رہا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہمارے معاشرے میں زوال کیوں آیا۔ جو روح کے استاد تھے، جنہوں نے روح کو آگے بڑھانا تھا، روح کی تربیت کرنی تھی، تربیت کا کام، یہ بات یاد رکھیے کہ تربیت کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تماشے جو ہیں وہ ہم اینیملز کے بھی دیکھتے ہیں، بندروں کو نچایا جاتا ہے، ریچھوں کو نچایا جاتا ہے۔ وہ تربیت نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے، وہ فیئر پیدا کیا جاتا ہے یا لالچ دی جاتی ہے تو بندر ناچنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ ڈگڈگی بجنی ہے، اور اگر میں نے یہ حرکتیں نہ کی، میں نے ناراض دماد کی طرح چل کے نہ دکھایا
या मैंने अपनी रूठी हुई बीवी की नकल ना उतारी तो मुझे डंडे पड़ेंगे। तो साथ साथ आपने देखा होगा तो वो जो उस्ताद होता है, जो बंदर नचाने वाला है, वो साथ चाबक को भी इस तरीके से हिलाता है कि भाई तैयार हो जा। तो वो ट्रेनिंग नहीं है, वो और तरह की एक, वो ट्रेंड किया जाता है, वो और तरीके से उसको मार मार के। तरबियत का ताल्लुक रूह के साथ था। बंदर की जो जिस्मानी ट्रेनिंग है वो तो हो जाती है मार के साथ, मार के डर से, लेकिन बंदर की रूह जो है वो ट्रेंड नहीं हुई, उसका तज़किया नहीं हुआ, उसकी तरबियत नहीं हुई। लिहाजा जब तक चाबक रहेगी, डर रहेगा, वो नाचेगा। डुगडुगी बजेगी, वो नाचेगा। डुगडुगी आप हटा देंगे, वो नाचना छोड़ देगा। लेकिन तरबियत क्या करती है कि इंसान के पास कोई भी मौजूद ना हो, कोई भी मौजूद ना हो, और वो कमरे में अकेला हो, अपनी जात में तन्हा हो, इसके बावजूद तरबियत जो है वो उसके साथ मौजूद रहती है। इसको तरबियत कहते हैं। आप अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें, इर्द गिर्द देखें, हमारे मुआशरे के अंदर ये फुकदान हमें नजर आता है। आप इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि ये फुकदान वाकई ही नजर आता है। चूंकि रूह एक एब्स्ट्रैक्ट चीज थी, और जो रूह को समझने वाले थे, जो रूह के बाप थे, जो इंसान के जिस्मानी सफर में उनकी रूह को ताकत दे के आगे पहुंचाते हैं। अब रूह जब तक जिस्म के अंदर होती है तो जिस्म के जरिए इजहार होगा। तो जब रूह जो है वो प्योरीफाई हो जाती है, जब उस्ताद किसी रूह को मुनव्वर कर देता है, तो गोया जिस्म के अंदर से वो रोशनी जो है वो बाहर झलकेगी और मुआशरा जो है वो मुनव्वर होना शुरू हो जाएगा। अब हमें मुआशरे में जो जहालत नजर आती है, ये जो गुंडागर्दी, ये जो बदमाशी का कल्चर है, ये जो खयानतें हैं, ये जो लूट मार है, ये जो मिलावट है, ये जितने अमराज या कबिया अमराज हमें नजर आते हैं समाजी सतह पे, ये इसलिए कि इसके पीछे जो रूहें हैं वो बीमार हो चुकी हैं। इसके पीछे जो रूहें हैं वो बीमार हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने ये मौजूद हूं, यहां तक आप समझ गए तो ये नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। यहां तक इस वक्त ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये मैं अगर मूव करता हूं, ये मेरे कोट की बाजू जो है ये भी मूव करती है। मैं अगर उठ के बाहर जाने की कोशिश करूंगा, मेरे कपड़े भी मेरे साथ चलेंगे। ये बेजान है, लेकिन इस वक्त ये जान में है चूंकि मैं इनके अंदर मौजूद हूं। इस बात को जरा फॉलो कीजिएगा। मैं अगर अपने जिस्म को इन कपड़ों से निकाल लेता हूं तो ये कपड़े इसी कुर्सी पे धड़ाम से गिर जाएंगे। मैं बेशक मार्केट में नंग धड़ंग चला जाऊं, कपड़े इधर ही रहेंगे, कपड़े इधर ही रहेंगे। गोया कपड़ों को मूव करने के लिए मेरे जिस्म की जरूरत थी। अब फर्ज कर ले मैं शावर के नीचे नहा रहा हूं, शावर के नीचे मैं नहा रहा हूं, मेरा जिस्म है, मैं साबुन पकड़ता हूं, लगाता हूं अपने सर के ऊपर, नहाता हूं, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर एक और चीज है। जब वो निकल जाती है तो मुझे कोई और गुस्ल देता है। मैंने कई दफा गुस्ल दिया हुआ है, साथ मुझे पता है मैयत को जब हम गुस्ल देते हैं, उसको नहीं पता उसके कानों में पानी जा रहा है, नाक में जा रहा है या नहीं, हम करते हैं सारा कुछ उसके साथ, सर से पांव तक हम गुस्ल देते हैं। तो गोया अब वो जिस्म जो मार्केट जा रहा था, पहाड़ों पे चढ़ता था, हाइकिंग करता था, रक्स करता था, डांस करता था, लड़ता था, मुक्के मारता था, वो जिस्म अब बेहिस्सो हरकत उस फट्टे के ऊपर लेटा हुआ है और उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। वो चलने का भी यानी चलने के हवाले से भी मोहताजी में है। चारपाई पे डाल के ले जाओ भाई उसको, एम्बुलेंस में डाल के ले जाओ उसको। तो गोया कपड़े जो है ये मोहताज थे जिस्म, जिंदा जिस्म की हरकत के। अब जिंदा जिस्म जो है ये मोहताज है किसी और चीज की हरकत के। गोया वो जो तीसरी चीज थी वो असल थी, वो जो तीसरी चीज थी वो असल थी। वो निकल जाती है तो जिस्म जो है वो शावर के नीचे खड़ा खड़ा धड़म से गिर जाता है। मस्जिद में खुतबे के दौरान मौलवी साहब मैंने देखे एक लाइव वीडियो, पढ़ते पढ़ते रूह कब्ज हो गई। ये आज मैं कहीं वाकया पढ़ रहा था, जमीयत अहले हदीस के गुजरांवाला में गालिबन बड़े अच्छे इंसान, उनका वहां पे एहराम की हालत में हज के वहां पे उम्रे पे उनके वहां पे रूह कब्ज हो जाती है, और वो ऐसे हरमे काबा के अंदर इस तरीके से लेटे हुए, हरमे मक्की के अंदर। जब इंसान के जिस्म के अंदर से वो रूह निकल जाती है, वो तीसरी चीज। अब इसके उस्ताद जो है इनका शोबिज के साथ बड़ा ताल्लुक है। इसकी बीमारियां हैं ना कपड़े की, मैला हो जाएगा, फट जाएगा, घिस जाएगा, जल जाएगा, छोटे बड़े, यानी हमारा जिस्म बड़ा हो जाता है तो कपड़े तंग हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ पुराने हो जाते हैं। इसके भी उस्ताद हैं, टेलर मास्टर हैं, ड्राई क्लीनर्स होते हैं। इसकी मुझे बड़ी फिक्र रहती है। ये सबसे ऊपर वाली सतह है। अभी लोगों को मेरी शख्सियत का पता नहीं चला, उन्हें मेरे कपड़े ही नजर आ रहे हैं। फिर मेरा जिस्म जो है
وہ دوسری سٹیج ہے، وہ بھی کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، جل جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ وہ خوبصورت چہرے جوانی میں جب گلی میں نکلتے تھے تو کھڑکیاں کھلا کرتی تھیں، اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب وہ جوان جسم جو ہے وہ گزرا کرتے تھے تو ہائے ہائے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہی جسم 40 50 60 سال کے بعد جھریوں والا جب ہو جاتا ہے، منہ میں دانت نہیں رہتے، تو اب ان کے لیے وہ آ اور واہ کے تصورات ختم ہو جاتے ہیں۔ آ اور واہ کے تصورات ختم ہو جاتے ہیں، گویا وہ سارے جذبات جو تھے وہ جسم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ سارے جذبات جسم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کپڑے بھی اسی طریقے سے، جن کے تعلقات صرف کپڑوں کی حد تک رہتے ہیں، کپڑے جب کسی انسان کے پھاٹے پرانے ہو جاتے ہیں نا، پھاٹے پرانے، تو وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ جن کے تعلقات، رشتے صرف جسم کی دنیا تک رہتے ہیں، جب جسم پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کو قیامت تک کے لیے اس کا وہ مرتبہ رکھا گیا ہے، چونکہ استاد روحانی ماں باپ کی طرف، اس کا روحانی رشتہ ہے طلبہ و طالبات کے ساتھ۔ روح فنا میں نہیں جاتی، وہ پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور روح میں یہی بنیادی فرق ہے نا۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لیکن روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن روح جو ہے، انسان کا جسم مرتا ہے، روح چلی جاتی ہے۔ روح کی بھی موت ہوتی ہے اس جسم کے اندر، وہ ایک الگ اس کی علامت ہے۔ چلتی پھرتی لاشیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیے گا، اب جسم کی بھی بیماریاں ہیں، ای این ٹی اسپیشلسٹ، ایئر نوز تھروٹ اسپیشلسٹ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہیں، سرجیکل اسپیشلسٹ، یہ جو بون میرو کا اسپیشلسٹ ہے، یہ ہم جاتے ہیں علاج کرتے ہیں، جی دانت میں درد ہو گیا، ہڈی میں درد ہو گیا، بڑی فکر ہے۔ رچ انڈسٹری ہے میڈیکل کی، ڈائبٹیز سے لے کے کینسر تک آپ دیکھیں تو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، اتنی فکر ہے۔ میں یہاں کبھی پینز میں چلا جاتا ہوں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، یہ ساتھ ہی ہے بالکل، تو میں دیکھتا ہوں لوگ وہاں پہ ایسے ویران چہرے ایمرجنسی کے سامنے کھڑے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی زخمی آ رہا ہے، کسی کا سر پچکا ہوا ہے، کوئی کس طریقے سے، اللہ جان۔ کبھی آپ ایمرجنسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے اندر جسم انکسار پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، ایمبولینس کا سائرر ہے، کبھی یہاں سے کوئی روئے گا، کبھی وہاں سے آواز آئے گی، او میری یہ مائے، کبھی یہاں سے او میرا بھائی۔ یعنی عجیب دنیا ہے ہسپتالوں کی، اور یہ سب جسم کے دھندے ہیں۔ اس جسم کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا علاج، لاکھوں کروڑوں روپے کا علاج کرتے ہوئے ہم نہیں تھکتے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یار فلاں مشکل میں ہے، فلاں مشکل میں ہے، اس کی مدد کی جائے تاکہ اس کا جسم بچ جائے۔ اللہ اکبر، اس کا جسم بچ جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے معیارات کیا ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کپڑے دے دیتے ہیں، غریب ہے سردی میں بیٹھا ہوگا، دیتے ہیں نا، سب بھی دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، یار زخم لگ گیا ہے، زخمی ہے، فوراً اٹھاؤ ہسپتال پہنچاؤ، یار اوہو کتنا جوان آدمی ہے، خون نکل رہا ہے اس کا۔ ہماری ہمدردیاں ہیں جسم کی دنیا میں۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں، روح کے بارے میں ہمارے معاشرے میں محنت ہوئی نہیں۔ روح کی بیماریاں کون سی تھیں، اس کے ڈاکٹر کون سے تھے، اس کے اوپر پیسے کیوں نہیں خرچ کیے گئے، اس کے اوپر پیسے کیوں نہیں خرچ کیے گئے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ روح کے ڈاکٹر 99.99% مفت دوائیاں دیتے ہیں، مفت، ان کی قدر نہیں ہے۔ کان کے ڈاکٹر کے لیے، ناک کے ڈاکٹر کے لیے کروڑوں خرچ کرنے والا انسان مفت دینے والی دوائی کو، جو مفت دے رہا ہے، اس کو توجہ سے نہیں سنتا، چونکہ روح ایبسٹریکٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب جب روح جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے، تجریدی ہے، مجرد خیال ہے اس کا، تو گویا اب استاد جو تھا وہ ذمہ دار تھا، وہ ضامن تھا معاشرے کا، کہ وہ معاشرے کو روحانی طور پر صحت مند کرتا۔ استاد معاشرے کو روحانی طور پر صحت مند کرتا، لیکن اساتذہ کو چونکہ جسم کی دنیا کے اندر اس طریقے سے محروم کر دیا گیا کہ ان کی روح کو مسخ کر دیا گیا، کچل دیا گیا، ان کے جذبات کو، ان کے مقام کو گرا دیا گیا نیچے، لہٰذا اب وہ جو روحانی بیماریوں سے شفا یابی کا عمل تھا وہ سست روی کا شکار ہو گیا۔ اور آج ہمیں نظر آتا ہے، کپڑے بھی بہت اچھے پہنے ہوں گے، کسی نے کپڑے بھی بہت اچھے پہنے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نوجوان نے جم جوائن کیا اور بڑے اچھے اس کے مسل بھی ہوں، لیکن کبھی کوئی مشکل وقت پیش آ جائے تو گالم گلوچ سے کم پہ بات نہیں رکتی، مار دھاڑ سے کم پہ بات نہیں رکتی۔ یہ کئی کالجوں یونیورسٹیوں کے باہر آپ دیکھیں، جب دنگا فساد ہوتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں، لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ان کی کوئی تربیت ہوئی ہے کسی بھی حوالے سے۔ کس کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مساجد میں دیکھا ہوا ہے، میلاد کی محفلوں میں دیکھا ہوا ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، ہمارے اندر وہ جو روح کی تربیت تھی وہ مائنس میں چلی گئی ہوئی ہے۔
हमें कपड़ों की फिक्र है, जिस्म की फिक्र है, लेकिन हमें रूह की वो फिक्र नहीं है। और यही वजह है, जब हमें रूह की फिक्र नहीं तो हमें असातिज़ा की फिक्र नहीं, और जब हमें असातिज़ा की फिक्र नहीं होती तो फिर हमारे ऊपर फिक्रें मुसल्लत कर दी जाती हैं। आप इन फिक्रों पे गौर कर रहे हैं काफ कैंची वाले के साथ? जब हमें असातिज़ा की फिक्र नहीं, मुआशरे को असातिज़ा की फिक्र नहीं, अगर आप बादशाहों के दौर में भी चले जाए ना, जो पुराना दौर था, तो असातिज़ा को बादशाह भी अपना मुअल्लिम समझते थे, मुअल्लिम समझते थे, क्योंकि असातिज़ा जो है वो किसी मुआशरे की तामीर करते हैं, रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पर वो तामीर करते हैं। चूंकि जब कमजोर रूहें होंगी, रूहें बेरारवी का शिकार हो जाएंगी, रूहों को पता ही नहीं सब्र कैसे करना है, बर्दाश्त कैसे करनी है। सब्र जो है वो इस चीज की खसूसियत नहीं कपड़े की, या झूठ कपड़ों की बीमारी नहीं, झूठ मेरे जिस्म की बीमारी नहीं, लेकिन जब मेरी रूह के अंदर ये मर्ज आ जाता है ना, झूठ बोलने वाला, हसद का, बुग़्ज़ का, गीबत का, तमा का, हिर्स का, ये सारे रूहानी अमराज थे, तो फिर मेरा जिस्म इसके मुताबिक ढलना शुरू हो जाता है। ये जिस्म पाबंद है रूहानी कैफियत का। मेरे दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत है और मैं यहां कैमरे की आंख से उसको देख रहा हूं, तो वो मेरी मोहब्बतों को महसूस करेगा। या अगर मेरी किसी के साथ नफरत है और मैं कैमरे की इस आंख में गौर से देखूं, तो उसके कलेजे में भी उतरेगी कि यह बात जो है वो नफरत के साथ शाहजी ने मेरे लिए कही है। ये बात समझ के? तो जिस्म के ऊपर असरात मुरतब होते हैं रूहानी कैफियत के, और जब रूहानी कैफियत होती है तो हमारे कपड़े भी उसी तरीके से मूव कर रहते हैं। लड़ाई में क्या होता है, कपड़े फट जाते हैं, जिस्म भी फट जाता है, लेकिन कपड़ों और जिस्म के फटने से पहले, अजीज दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, कपड़ों और जिस्म के फटने से पहले रूह फट चुकी होती है। कपड़ों और जिस्म के फटने से पहले रूह फट चुकी होती है। इससे पहले कि मुआशरा हमारा जिस्म की सतह पे जवाल पजीरी के अमल का शिकार होता, इससे पहले कि हमारा मुआशरा कपड़ों की सतह पे बरहना होता, हमारी रूह तार तार हो चुकी थी, और इस रूह को तार तार किया गया बड़ी मेहनत के साथ। इस रूह को इग्नोर किया गया। जब रूह को भी इग्नोर किया गया, रूहानी माँ बाप को भी इग्नोर किया गया, तो माशरे के अंदर फसाद कौन रोक सकता था? माशरे की तामीर किसने करनी थी? फिर तामीर की जगह पे तखरीब ही नजर आनी थी, फिर तामीर की जगह पे तखरीब ही नजर आनी थी। तो इसलिए असातिज़ा को जो उनके रूहानी मुकाम मर्तबे हैं उनके ऊपर दोबारा से फायज किया जाए, और हम लोग अपने कपड़ों और जिस्म से एक कदम आगे बढ़कर रूह के बारे में भी गौर करें, रूह के बारे में भी गौर करें। हम जिस्म की दुनिया में डॉक्टर के मशवरे पे अमल करते हैं, सुबह दोपहर शाम पैरास्टामोल चाय के साथ खानी है, पानी के साथ खानी है, दूध के साथ फलानी गोली, फलाना कैप्सूल है, मॉक्सल वो लेना है, ये उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ये कौन बता रहा है? डॉक्टर साहब। और हमारा क्या है? यकीन है उस डॉक्टर के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर यकीन है जिसने हमसे 2,500-3,000 रुपए की फीस ली है सिर्फ मशवरे की। ये हमारा यकीन है। मुफ्त जो दवाई दे रहा है, जो मुफ्त दवाई दे रहा है, उसके बारे में हमारे यहां सोशल मीडिया से लेके निजी महफिलों तक उसी को रगड़ा जाता है, उसी को रगड़ा जाता है। आप ये देख लें सोशल मीडिया पे, कभी आपने इतनी कैंपेन देखी हो जो जिस्म की दुनिया में पैसे लेने वाले हैं उनके बारे में? आपको मुअज्जिनों के खिलाफ कैंपेन नजर आ जाएगी, मौलवियाने कराम के खिलाफ नजर आ जाएगी, पीराने कराम के खिलाफ भी नजर आ जाएगी। यानी असली और जाली का फर्क ही खत्म हो गया। मार्केट में नकल उसी चीज की होती है जिसका असल वजूद होता है। ये बात याद रखें। असली, अगर नकली घी मार्केट में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि असली घी मौजूद नहीं। असल थी पहले से, असल होती है तो फिर नकल बनती है। असली अल्लाह मौजूद है तो नकली खुदाओं के दावे करने वाले मिलते हैं। इसी तरीके से असल पैगंबर है तो जाली पैगंबरों के दावे करने वाले भी हमें मिलते हैं। औलिया अल्लाह भी होते हैं, औलिया रहमान भी होते हैं, और औलिया शैतान भी होते हैं। दोनों तरफ ये ग्रोह चल रहे हैं। खैर का भी सफर जारी है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सेशन में। शर का भी सफर जारी है। खैर का अपना तरीकाकार है, शर का अपना तरीकाकार है। तो इसलिए ये जो हमारे रूहानी अमराज के मुआलिज थे, रूहानी स्कूल ऑफ थॉट जो थे, इनको हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। हम डॉक्टरों के ऊपर फिरकाबाजी नहीं करते, डॉक्टरों के ऊपर फिरकाबाजी नहीं करते। कपड़ों के ऊपर हम फिरकावारियत का शिकार नहीं होते। कपड़ों के ऊपर हमने घर कैसा बनाना है इस पे फिरके नहीं बनते। फिरके बनेंगे तो रूह के ऊपर बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि इबलीस
سب سے زیادہ سمجھدار تھا کائنات میں اس وقت، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سمجھدار، اللہ کے قریب، لیکن اس کے اس قرب میں اطاعت نہیں تھی، فرما برداری نہیں تھی، تو اس کا تمام علم جو تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، تمام کا تمام علم دھرے کا دھرا رہ گیا، چونکہ اس میں اطاعت نہیں تھی، ادب نہیں تھا۔ تو بے ادب معاشرے جو ہیں، بے ادب انسان یا بے ادب معاشرے، چاہے عالم فاضل بھی کیوں نہ ہو جائیں، وہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ اب ہم آ جائیں دوسری طرف، ابلیس اس وقت جس ماحول میں زندہ تھا، اس وقت جب آدم کو مٹی سے آگے ان کا سفر شروع ہوا، ابلیس کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں نوجوان طلبہ و طالبات کے لیے، اس پہ سوچیے گا، اس پہ کبھی اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ ابلیس کو کس نے بہکایا؟ مجھے تو پتہ چلتا ہے، مجھے راک علی کو، سجاد کو، ہم سب کو ہم الزام تراشی کر دیتے ہیں نا ابلیس کے اوپر، سارا قصور ابلیس کا، جی میں تو بڑا معصوم عن الخطا ہے۔ ابلیس کو کس نے بہکایا؟ وہ قیامت والے دن کس کے اوپر الزام لگائے گا؟ وہ اللہ کو ہی کہے گا، اللہ کو ہی کہے گا۔ یہ پھر قوالی جو نصرت فتح علی خان کی ہے نا کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو، یہ پھر اس طرح بات چلی جاتی ہے، لیکن آج کے سیشن کا یہ موضوع نہیں۔ تو آپ اس کو سمجھیں، کپڑے، لباس، جسم اور روح، تمام فلاسفر جو ہیں، رینے ڈیکارٹ اور یہ سارے، اگر آپ ان کا پڑھیں، میں کسی دن اس کے اوپر سیشن کروں گا، فلاسفر کتنے کتنے آئے، فلاسفرز کی زندگی میں مشکلات کیا کیا پیش آئیں، آج فلسفہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، کیا ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، یا آج بھی ہم اسی طریقے سے؟ بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں مل سکتے، میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا، ہماری ایک حد ہے، اس حد سے آگے پہنچے ہوں سے ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ آپ ہمیں بتائیں، میں کینسر کا یا شوگر کا یا تپدق کا یا فلانا علاج خود نہیں کرتا، مجھے ڈاکٹر کا سہارا چاہیے۔ ہر بندہ کپڑے اپنے خود ہی سینا شروع کر دے، ڈرائی کلینر بھی خود ہی بن جائے، نہیں، ہمیں پتہ ہے مارکیٹ میں جگہ جگہ دستیاب ہیں چیزیں۔ روح کے لیے ہم نے جو سب سے اہم چیز تھی، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ روح نکلتی ہے تو جسم گرتا ہے، جسم گرتا ہے تو کپڑے گرتے ہیں، تو گویا اصل چیز جو تھی وہ روح تھی۔ تو اگر ہم نے جسم کو مہکانا ہے تو ہمیں روح کو مہکانا ہوگا، اور جسم جب مہک جاتا ہے تو کپڑے بھی مہک جاتے ہیں، کپڑے بھی مہک جاتے ہیں، جس جگہ پہ جسم موجود ہوگا وہ کمرہ بھی مہک جائے گا۔ آپ کپڑوں کو اتار کے کسی کو دھونے کے لیے بھی دے دیں گے، وہ اس کو سونگے گا، اسے پتا چل جائے گا کسی صاف ستھرے انسان کے کپڑے ہیں، کسی صاف ستھرے انسان کے کپڑے ہیں۔ جب آپ کسی جسم کو ملتے ہیں، جو میں نے بالکل شروع میں کیمسٹری کا حوالہ دیا تھا، تو آپ کو اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس سے ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ وہ کیمسٹری میچ نہیں کر رہی، کچھ روحیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی بالکل ضد ہوتی ہیں، یا اس روح کے اندر مرض ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، آپ کسی ہاسپٹل میں جب جائیں تو آپ کو پتہ ہے اسمیل آتی ہے، مختلف دوائیوں کی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اس کے اوپر، جراثیم کوش، تو عجیب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کس کا؟ صحت مند آدمی کا۔ مریض اسی جگہ پہ سانس لے رہا ہے، صحت مند بندے جو ہیں وہ بعض کا ناک پہ وہ لگایا ہوتا ہے، اکثر ڈاکٹرز کو، نرسز کو آپ دیکھیں گے، کیوں؟ سمیل ہوتی ہے، وہ ماحول ہے۔ روحیں بیمار ہو جائیں تو روحوں کی بھی سمیل ہوتی ہے۔ اب ہم انکار کر دیتے ہیں چونکہ مشاہدے میں نہیں آتا۔ جب تک ہم روح کے ساتھ تر و تازہ ہو کے باہر نہیں نکلتے، ہمیں کسی بوسیدہ سڑی ہوئی روح کا، اس کی سڑاند کا احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایسے ایسے واقعات سنے ہیں، اور میں خود دیکھ چکا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، اللہ کے ایسے ایسے ولی ہیں جو محفل میں ایک نظر ڈالتے ہیں اور انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے بتا دیتے ہیں کون سی بیمار روح بیٹھی ہوئی ہے ان کے درمیان۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں بلاک بھی کر دیتا ہوں کچھ چیزوں کو، جہاں خطرہ ہو فساد پھیلنے کا، کسی کومنٹ کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ فساد پھیلے، محبت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والے بھی درمیان میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ ایک اسی طریقے سے کومنٹس کے اندر یہ فساد پھیلتا ہے، ایک فتنہ پھیلاتا ہے، دوسرے اپنے دفاع میں اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ جو اصل موضوع ہوتا ہے اس سے بات ہٹ جاتی ہے۔ ہمیں جو روح کی بات بتانے والا تھا، اس میں ہم نے جسم کو انوالو کر دیا اور جسم کے جھگڑے شروع کر دیے، چونکہ جتنے مسالے کا اختلاف ہوگا وہ ہمارے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے۔
تو مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی روح کے اوپر بھی ذرا توجہ دیجیے. کیوں توجہ دیں؟ جسم کے اوپر ہم کیوں توجہ دیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. روح کے اوپر یا جسم کے اوپر کیوں توجہ دیں؟ جسم صحت مند ہوگا تو آپ کو پتا ہے آپ کی افیکٹونیس میں اضافہ ہو جائے گا, پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو جائے گا. بیمار جسم جو ہے وہ اتنا کام نہیں کر سکتا. پھر موسم کے مطابق ہم کپڑے پہنتے ہیں تاکہ اگر مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی تو میں ایسے کر کے بیٹھا ہوں گا. جب میں ایسے بیٹھا ہوں گا تو میں کام نہیں کر سکتا. تو لہٰذا مجھے اپنے جسم کے اوپر لباس بھی وہ رکھنا ہے تاکہ میرے معمولات میں فرق نہ آئے. مجھے جسم کو بھی صبح اٹھ کے مجھے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ جسم جو ہے وہ نارمل چلتا رہے. لیکن اگر میری روح بیمار ہو جائے, میری روح ہی مر جائے اندر سے, وہ پوسیدہ ہو جائے, اس میں سڑاند پیدا ہو جائے, تو مجھے بتائیں میرے جسم کے اوپر پرفیوم لگانے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس عطر کا مجھے کیا فائدہ ہوگا جہاں پہ ذکر اور فکر نہ ہو اللہ کی؟ تو معاشرے کو روحانی طور پر جگانے کی ضرورت ہے. معاشرے کو روحانی طور پر تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کو روحانی طور پر معطر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو خوشبوئیں ہم سے روٹ گئی ہیں انہیں دوبارہ سے ہمیں واپس اپنے معاشرے میں لانے کی ضرورت ہے. اور یہ کام کون کر سکتا تھا؟ یہ کام کر سکتا ہے اساتذہ کرام. یہ کام وہی کر سکتے ہیں, اساتذہ کرام. جب تک اساتذہ کرام کو معاشرے میں وہ مقام نہیں دیا جائے گا, یہ معاشرے اسی طریقے سے بوسیدہ رہیں گے, ان میں سڑان پیدا ہوتی رہے گی. اسی طریقے سے ہمیں تربیت کا فقدان دکھائی دے گا اور ہمارے سامنے نتائج ہیں وہ زوال پذیری کی طرف ہم جاتے ہوئے دیکھیں گے اپنے آپ کو. اب جسم کے اندر آپ نے سنا ہوگا سرخ ذرات ہوتے ہیں جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, وائٹ سیلز ہوتے ہیں. سفید خلیے کیا کرتے ہیں؟ سفید ذرات جو ہیں وائٹ سیلز, میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا, وہ دفاع کرتے ہیں. اساتذہ نظریاتی وائٹ سیلز ہوتے ہیں. ٹیچرز آر آئیڈیالوجیکلی دے آر وائٹ سیلز فار دا باڈی آف دس سوسائٹی. یہ ہمارے جو روحانی نظریاتی جسم ہے ہمارے معاشرے کے, اس کے اندر جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ اساتذہ کرام ہوتے ہیں. وہ دفاع کرتے ہیں, وہ دفاع کرتے ہیں. وہ ہماری روح کے اندر کے وہ وائٹ سیلز ہیں جو ہمیں وہ قوت یا مدافعت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں کہ ہم وسوسے کے خلاف لڑ سکیں, وسوسے کے خلاف لڑ سکیں, بغض کے خلاف لڑ سکیں, حسد کے خلاف لڑ سکیں. ہمارے اندر سے کینہ نکل جائے, ہمارے اندر سے تنگی نکل جائے, کشائش آ جائے, وسعت آ جائے ہمارے اندر. تو جب قطرہ اپنے ذات میں, اپنے وجود کے اندر اپنی معنویت کو سمجھ لیتا ہے, اس کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے, تو اس کو رب کا عرفان ہو جاتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس قطرے کو اپنی پہچان نہ ہوئی اس کو کلزم کی کیا پہچان ہوگی. تو یہ استاد محترم کے جو گر قبول افتاد انتصاب تھا, اس ضمن میں کچھ باتیں اضافی بھی ساتھ ہو گئیں. تو I believe کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. If still you have any question you can ask, I'll be very happy to respond in the comment section, please. Thank you very much.